है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बात चल निकली थी, बीवियाँ और लौंडियाँ। तो मैंने ये देखा, महसूस किया, बल्कि खुल्लम खुल्ला ग्रुप में नज़र आया कि हमारे मुसलमान भाई लोग ही पता नहीं कुरान शरीफ को पढ़ते हुए या कुरान शरीफ की बातों को मानते हुए क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने नबी की बातों को मानते हुए, जो उनके नबी ने हलाल की हैं, जो अल्लाह ने हलाल की हैं, जो कुरान इजाज़त देता है, उन कारकर्दगियों पे क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्हें तो खुलेआम एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ जी है, हमारे इस्लाम में जायज़ है, हमारे नबियों ने, हमारे खलीफाओं ने भी इस पे अमल किया है और ये कुरान की इजाज़त है। तो ये बात समझ से परे है कि कुरान की बात पे शर्मिंदगी क्यों। आइए हम लोग देखते हैं कुरान शरीफ की सूरह अल मोमिनून। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिल तहक़ीक़ उन मुसलमानों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं और जो लग़वी बातों से बरकिनार रहने वाले हैं और जो अपना तज़किया करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या लौंडियों से नहीं। आई रिपीट, जो शर्मगाहों की हिफाजत रखने वाले हैं लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी लौंडियों से नहीं, क्योंकि इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं।
ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ میرے خیال سے تو ایک نرسری لیول کا پڑھا ہوا مسلمان بھی اور خاص طور سے مدرسے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت مدرسے کے ملا لوگ زیادہ اچھی کر دیتے ہیں۔ بچپن میں ہی ان کو قاعدہ اگر پڑھانا ہوتا ہے تو آدھی ٹریننگ دے دیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ بھائی تجھے قرآن حافظ بنا دوں گا، 7 ٹکٹ جنت کے تیرے پاس آ جائیں گے، اختیار ہوگا، تو ان سے بڑی قربانی لے لیتے ہیں، اور انہیں جسمانی بھی ساری ٹریننگ دے دیتے ہیں، اور انہیں مکمل کامل کر دیتے ہیں ٹریننگ میں، تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا غصہ یا تو اور اپنے اسٹوڈنٹس میں نکالیں، اور اس سلسلہ متواتر طریقے سے چلتا رہے۔ تو مبارکباد ہو مدرسے کے استادان کو بھی، اور بھائی وہاں کے شاگرد کو بھی، اور خاص طور سے ان پیرنٹس کو، ان اساتذہ، ان والدین کو جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسوں میں، مدرسوں کے اساتذہ کے پاس، اور جو اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں ان کو تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ ہم نے اکثر کر کے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا، چاہے ان کے نام کے آگے مولوی لگا ہوا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اسکالر پریٹینڈ کر کے دکھاتے ہوں، کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ارے بھائی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہے، قرآن قیامت تک آیا ہوا ہے تو ہے، کہو کہ قیامت تک ہے، کہو کہ تمہارا دین آخری دین ہے، اس پہ شکایت کس کو ہے؟ اب کوئی تو کہے گا آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ تو حکم اسی وقت کے لیے تھا تو پورا ہو گیا، بعد میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ امیت اگروال یہ کہتا ہے، ببانگ دوہل کہتا ہے کہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ یہ بدلے گا۔ اس کا ہر ایک حکم، ہر ایک ورڈ، ہر ایک لائن قیامت تک ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے گروپ میں کہا تھا کہ اگر آج بھی دنیا میں کہیں پیور اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ لونڈیاں، بیٹیاں، بیویاں اٹھائیں سب کی اور لونڈیاں بنائیں۔ قرآن کی اجازت ہے، محمد صاحب کی اجازت ہے، اور الٹیمیٹلی اللہ کی اجازت ہے۔ اب مسلمان لوگ یہ پھر کہہ سکتے ہیں امیت اگروال کو کیا معلوم قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اگر عربی پڑھنا سیکھ لیا یا اردو پڑھنا سیکھ لیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اس کو سمجھنا سیکھ لیا۔ تو ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم پاکستان اور ہمارے استاد بھی ہیں، استاد محترم اقبال سلفی صاحب سے ہم نے بات چیت کی ہے، اور ان کا سوال اور جواب بھی یہاں پیش خدمت ہے۔ استاد محترم اقبال سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک مسئلہ آ گیا ہے، تو پلیز آپ ابھی رہنمائی فرما دیجئے اور اس طرح کا جواب دے دیجئے کہ تاکہ میں اوپن گروپ میں بھی شیئر کر سکوں آپ کی وہی آڈیو۔ سورہ مومنین میں لکھا ہوا ہے، مومنون میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے مومنو، تم پر حلال ہیں تمہاری بیوییں، اور تم پر حلال ہیں تمہاری لونڈیاں سر، امنا و صدقنا۔ اب بہت سے لوگ تو یہ تعویل کر رہے ہیں کہ جی آیت تو منسوخ کر دی گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آیت منسوخ کر دی کیوں گئی، جب قرآن میں جو لکھا ہے ماشاءاللہ وہ لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، تم غلط تشریح کیوں کرتے ہو؟ تو سر اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ جو یہ آیت مبارک ہے کہ تمہارے لیے حلال ہیں تمہاری بیویاں، تمہارے لیے حلال ہیں تمہاری لونڈیاں، یہ ایگزسٹ کرتی ہے ایز اٹ از یا نہیں؟ اور اگر آج بھی دنیا میں کسی جگہ پہ اسلامی حکومت آ جائے، وہی والی دور آ جائے جیسے کہ خلافت میں تھا سر اور نبوت کے ٹائم تھا ماشاءاللہ، تو کیا اسی طرح یہ لونڈیاں حلال ہوں گی یا نہیں؟ اس کا جواب بہت مہربانی ہوگی اگر ابھی عنایت فرما دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب کے پیور ڈسکشن گروپ سے سوال بھیجا ہے امیر فیصل نے کہ لونڈیوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ اب اس وقت میں بھی اگر کہیں دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور مسلمان جہاد کے لیے نکلیں اور پھر اس جہاد کے اندر لونڈیاں حاصل ہوں مال غنیمت میں، تو کیا آج 2025 کے اندر بھی عورتوں کو لونڈیاں بنانا جائز ہوگا اور ان لونڈیوں سے صحبت کرنا ہم بستر ہونا جائز ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک اللہ ذوالجلال کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ڈے 1 سے لے کر ڈے اینڈ تک کے لیے ہے۔ آج 2025 کے اندر بھی یا 2050 کے اندر دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، حکومتیں اب بھی مسلمانوں کی قائم ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حکومت قائم ہو جاتی ہے نبوت کے منہج کے اوپر، اور مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران اور مسلمانوں کا جرنیل وہ کفار کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور جو اسلام نے جنگ کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے کافر کے اوپر اسلام حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جنگ کرنا اور جہاد کرنا، اس کے جو اسلام نے، قرآن کریم نے اصول دیے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا جرنیل اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق آج 2025 کے اندر، یعنی ستمبر 2025 ہو یا پھر 2050 کا ستمبر ہو، مسلمان جہاد کرتے ہیں اور مال غنیمت کے اندر لونڈیاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جی ہاں، آج بھی اور آئندہ آنے والے کل میں بھی ایک مسلمان کا جب وہ اپنی لونڈی کا مالک بن جائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ النساء کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں، یعنی لونڈیوں سے صحبت کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں سننے والے یاد رکھ لیں کہ لونڈی سے صحبت کرنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ بندہ اس لونڈی کا مالک بن جائے۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ اس عورت کو جو لونڈی بن چکی ہے استبراء حاصل ہو جائے۔ اب یہ استبراء کیا چیز ہے؟ استبراء یہ ہے کہ اس عورت کو باقاعدہ حیض آ جائے، اور حیض کے بعد وہ پاک ہو اور غسل کرے تو اس کا مالک اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، ہر طرح کا سیکس کر سکتا ہے، یعنی وہ سیکس جو بندہ اپنی منکوحہ سے، اپنی پتنی سے کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ استبراء یہ ہے کہ اگر وہ عورت جو لونڈی بنی ہے وہ پریگننٹ ہے، وہ حمل سے ہے، حاملہ ہے، تو اس کا استبراء یہ ہوگا کہ جب وہ بچے کو جنم دے اور نفاس کی مدت سے پاک ہو کر کے غسل کر لے تو پھر بندہ اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم نے ان 2 شرطوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے کہ بندہ اس لونڈی کا مالک بھی ہو گیا اور اس لونڈی کو، اس عورت کو استبراء بھی حاصل ہو گیا، اور وہ لونڈی صرف ایک ہی مرد کے لیے ہوگی۔ یہ نہیں کہ کفار و مشرکین کی طرح ایک عورت کا بہت سے لوگ مل کر کے جیسے کافر لوگ بلاత్కాر کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ لونڈی ایک مرد کی عزت ہوگی، جیسے ایک پتنی اپنے پتی کی عزت و آبرو ہوتی ہے، اس لونڈی کا مالک ہی اس سے ہم بستری کر سکے گا، کوئی اور اسے ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، اور ان لشکر والوں کو اللہ تعالیٰ نے دشمن پر کامیابی حاصل عطا فرمائی، اور مال غنیمت بھی بہت سا حاصل ہوا، اور اس مال غنیمت میں لونڈیاں بھی حاصل ہوئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہونا برا لگا کہ جن کے پہلے کافر خاوند موجود تھے، جن کے غیر مسلم خاوند موجود تھے، تو اس موقع پر
اللہ ذوالجلال نے لونڈی کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بینات کو نازل فرمایا، جیسا کہ 5واں پارہ سورت النساء کے اندر فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، کہ تمہاری لونڈیاں تمہارے اوپر حرام نہیں ہیں۔ استبراء کے بعد یا استبراء رحم کے بعد مالک اپنی لونڈی سے اس طرح سیکس کر سکتا ہے جیسے پتی اپنی پتنی سے سیکس کرتا ہے۔ استاد محترم اقبال سلفی صاحب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری 11 امیوں میں سے ایک امی صفیہ جی علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی صحابوں نے یوز کیا اور ایک طرح سے جیسے کہ استاد محترم نے کہا ہندوؤں کی طرح یا کافروں کی طرح بلاత్కాر کیا۔ حالانکہ لونڈی جائز ہے، لیکن استاد محترم صاحب نے بتا دیا ہے کہ ایک آدمی کو ہی جائز ہے، بٹ اگر کئی آدمیوں نے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی عزت کی پامالی کی۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اسلام صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اور 2-4 عورتیں بھیج کر اس کو ایکسچینج کرا لیا اور پھر کیا۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں، شاید امی کا درجہ تو جبھی ملا ہوگا جب نکاح کر لیا ہوگا، ویسے تو وہ لونڈی کی حیثیت سے بھی رکھ سکتے تھے۔ اور ہمارے پاس اس طرح کے اسکینس بھی ہیں باقاعدہ ناموں کے ساتھ کہ 11 بیگمات تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 19 یعنی کہ 19 لونڈیاں تھیں۔ تو جب ماشاءاللہ مسلمانوں کے نبی اتنے بہادر گزرے ہیں، اتنے طاقتور، اتنے عظیم شخصیات گزرے ہیں کہ 30 عورتوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے تھے، ان مسلمانوں کے خلیفہ اتنے اچھے گزرے ہیں کہ جہاں کہیں لونڈیاں بنائی کچھ کرا انہیں آپس میں بھی بانٹ لی، اور کچھ میں سے ایک دو سے میں نے سنا نکاح بھی کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ جب طاقتور تھے تو تھے بھائی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو ان کی بہادری میں آتا ہے۔ اگر خالد بن ولید نے ایک صحابی کو قتل کر کے اس کی گردن اڑا کے اس کی بیوی سے عصمت دری کی، صحبت کی، اب بھلے ہی آپ اسے کچھ بھی نام دے لیں تو وہ بہادر تھے تو تھی نا، اگر وہ بہادر نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو یہ سوال ہیں، میرے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے بہادروں کے قصے کو مان لیا کریں، اپنے قرآن کو نہ جھٹلایا کریں، نہ کفر کے مرتکب ہوا کریں، نہ کافروں کے ساتھ شامل ہو جایا کریں۔ جب قرآن قیامت تک ہے تو ہے، قرآن کا حکم قیامت تک ہے تو ہے، لونڈیاں بنانی جائز ہیں تو ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے نکاح کرنا تو پہلے ضروری ہے، نکاح کے بنا ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ الے بھائی، نکاح کر لو گے تو کسی بھی لڑکی، کسی بھی عورت، وہ لونڈی کہاں رہ جائے گی؟ وہ تو بیوی ہو جائے گی۔ یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ بیوی اور لونڈی سے ہم بستری جائز ہے، پھر تو خالی بیوی کا نام آتا نا۔ بھئی آپ 100 لڑکیوں سے شادی کر لو، 100 کی 100 بیوی ہو جائیں گی۔ اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک کپ پانی بہت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن شریف کو طرح طرح کی تاویلوں کے ساتھ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امت اگروال جیسا مسلمان پھر ٹھیک ہے، جو بات کہے ڈنکے کے چوٹ پر کہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے شری ہری۔ भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।